वेलकम बैक नाजरीन। जो गुफ्तगू चाह रही थी कोई साहब विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आपके पास दोबारा आता हूँ कि सर ये सारे लोग तो हम में से आते हैं, सियासतदान भी हम में से आते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हम में से आती है, तो सर क्या वजह है कि जब लोग अवाम होते हैं तब तो वह एहतजाज करते हैं, वो कहते हैं अच्छा काम, और जिस तरह अवाम से वो पॉलिटिशियन चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, तो सर वो भूल ही जाते हैं सब कुछ और उसी अवाम को वो लूट रहे होते हैं। फैज़ान, यहाँ पे हमें दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन जी, और इसका आज हमारी आवाम को भी जवाब जो है वो सुनना चाहिए और उसको हमारे पार्लियामेंट को चाहिए इस पे अमल करें। राइट। एक तरफ तो हम ये कहते हैं आईने पाकिस्तान में हमने फंडामेंटल राइट्स दे दिए जो कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विदा था उसको आपने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स दे दिए। फिर आपने लिख दिया आईने पाकिस्तान में कि कुरान एंड सुन्नह शैल बी द सुप्रीम लॉ। राइट। फिर वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया कि 47 से लेकर 73 में आपने आईने पाकिस्तान दे दिया। जी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आज मैं पूरी आवाम से पूरी पार्लियामेंट से पूछता हूँ, क्या एक कोशिश की आपने कि जो आपने आइन दिया उसके मुताबिक आपका कवानीन भी हो? राइट। आपके कवानीन टोटल जो बरतानिया ने आप पे हुकूमत की, जो उन्होंने हुकूमत की कनाडा में, जो ऑस्ट्रेलिया में की उन्होंने हुकूमत, पूरी दुनिया पे जो उन्होंने हुकूमत की, वहाँ पर ये गुलामाना कवानीन, पाकिस्तान पीनल कोड, CRPC, PPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तमाम फैमिली एक्ट, ये तमाम के तमाम जितने थे ये हमें बेड़ियां पहना गए, इस पार्लिमान को, इस अवाम को बेड़ियां पहना गए गुलामी की। रूल्स ऑफ बिजनेस वही चल रहे हैं आपके, और खुदा का वास्ता है इस सिस्टम से जान छुड़वा लो। राइट। ये सिस्टम आप एक तरफ कहते हो कि आइन ने पाकिस्तान में कि कुरान एंड सुन्नह शैल बी द सुप्रीम लॉ, जब तक आप इससे जान नहीं छुड़ाएंगे आपका ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह आपको ब्यूरोक्रेसी, कोई भी वजीर आजम आ जाए आपको जकड़ देगी, आपको काम नहीं करने देगी। आपकी समरीज जो आती हैं, जो लॉ की समरीज आती हैं, वो पिछले 30 साल से एक एसओ बैठा हुआ है जिसको आपके लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं लिख के लाया। राइट। और वो एज इट इज पास हो जाती है। जी। आपकी पार्लियामान का ये हाल है, हु कैन नॉट डिक्टेट few lines in English। Right. ये आपकी पार्लियामान है, ये अवाम ने सोचना है। दूसरा, अवाम वोट देना बंद कर दे अगर कोई आटा रोटी 5000 2000 लेके आता है, जिस तरह हम जलसों में जाते बिल्कुल। हमें बायकॉट करना होगा, हमें अपने अंदर की गैरत जगानी होगी, हमें अपने अंदर की वो इस्लामी जज्बा जगाना होगा जो अल्लाह पाक ने हमें दिया, जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले रसूल ने अमल किया। हमें उस तरह जिहाद करना होगा इस करप्शन के खिलाफ। आपने, मैंने, हम सब ने अपने आप को दुरुस्त करना होगा फैजान, तब जाके ये सिस्टम ठीक होगा। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने जिस तरह कहा कि सुन्ना और शरीयत जो है ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए और इसी पे सारे फैसले होने चाहिए, तो कोई साहब आप समझते हैं कि जिस तरह एक केमिस्ट्री की बुक है, एक फिजिक्स की बुक है, एक बच्चा खुद नहीं पढ़ सकता जब तक एक अच्छा टीचर उसके पास ना हो, तो कुरान पाक जैसी बुक जिसमें सारा कुछ समझाना है उसके लिए 2000 रुपया, जी मौलवी साहब की दाढ़ी है, इससे आप कुरान पाक पढ़ लें। ये तो सर ये डिफरेंस हम किस तरह ख़त्म करेंगे? कब तक हम प्रायोरिटी ना दें? यहाँ पे लोगों को इस्लामी कानूनों का ही नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता कि इस्लाम हमारा क्या कह रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं हम इस्लामी तालीमात को फ़रोग देते ताकि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसमें अमल भी बिल्कुल वैसे ही हो? देखें, ये 1947 में चाहिए था कि अरबी को लाजमी ज़बान कर। राइट। और एक काम ज़िया-उल-हक ने अच्छा किया था, सिर्फ उसने, मुझे याद है मैं HSN कॉलेज में था क्लास 1 में, जी, अरबिक लाजमी कर दी थी, उसके बाद उसको अपलिफ्ट कर दिया था। राइट। अगर आप अरबी को लाजमी कर देंगे तो जो हम कुरान पढ़ रहे होंगे हमें समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल। आप इसीलिए हमें आलमे दीन चाहिए, हमें मौलवी नहीं चाहिए। राइट। हमें आलमे दीन चाहिए जो दीन का इल्म रखता हो, जो गुफ्तार में उसके असरात रखता हो। राइट। हाफिज कुरान, तो मैंने एक हाफिज कुरान आलिम दीन थे, बहुत अच्छे इंसान, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, वफात पा गए। मैंने कहा जी मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ना बनाइएगा। मैंने कहा नाउज़ुबिल्लाह क्यों? तो उन्होंने कहा जब तक या तो उसको हाफिज बनाने के साथ साथ
اس کو عبور بھی دیں جی اس کو سمجھنے کے, اس کی اردو میں سمجھے بھی, انگلش میں سمجھے بھی. جی. اگر خالی حافظ قرآن بنانا ہے تو وہ عربی پڑھے گا, جس کچھ سمجھ نہ اس کو آئے گی نہ وہ کسی اور کو سمجھا سکے گا. تو لہٰذا اگر بنانا ہے تو عالم دین بنائیں, نہ کہ خالی حافظ بنائیں. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے لاسٹ میں بات کی ہے, میں بالکل جو ہمارے تھرڈ گیسٹ ان کی طرف جاتا ہوں. آپ صاحب آپ اب جو بات ہم حافظ صاحب پہ میں نے اٹیک نہیں کیا, یہ میں نے جنرل بات کی ہے. میں آپ صاحب سے صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہمارے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسری جو ایجوکیشن اتنی حاصل نہیں کر پاتے, اور اس میں ڈفرینس بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. آپ کو کس طرح یہ ساری باقی تعلیم مل گئی؟ آپ نے ماشاءاللہ حفظ بھی کر لیا اور ایک آپ نالج بھی رکھتے ہیں, قانون کا نالج بھی آپ کے پاس ہے, تو سر یہ میریکل کس طرح ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیضان بٹ صاحب, بڑا اہم سوال ہے اور کوسا صاحب نے اس کی وضاحت بھی دے دی. جی میرے خیال میں مجھے ضرورت نہیں تھی ایسی بات کرنے کی, لیکن بہرحال میں کر دیتا ہوں. جی الحمدللہ مجھے 12 سال ہو گئے, میں نے قرآن مجید حفظ کیا, ماشاءاللہ. اور پھر 12 سال ہو گیا الحمدللہ میں ہر سال رمضان کے مہینے میں سناتا ہوں. ماشاءاللہ. اور میں نے ایف ایس سی کی میڈیکل کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر میں نے بی اے کیا, پھر ایل ایل بی میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے کیا. میں نے ساتھ میں پولیٹیکل سائنس بھی کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کہ قرآن کی آیت بھی ہے, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پہاڑوں کے انکار کر دیا, پہاڑوں پہ گراتے تو اس کا وزن نہ اٹھا سکتے. اللہ نے وہ سینہ ہمیں دیا ہے جو بندہ سمجھ اور بوجھ رکھتا ہو, پھر اللہ کی ذات اسے شعور دے دے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ جب اس نے قرآن کی نعمت سے نوازا تو پھر دنیاوی جو معاملات ہیں وہ بالکل آسان اور فہم ہو جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جہاں میں آدھا منٹ آپ سے لوں گا سر بسم اللہ. کھوسا صاحب نے بالکل یہ نہیں بنا کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو دنیاوی تعلیم ہے اور قرآن کی فہم جس کے پاس ہے یہ حفظ بھی وہ کرے. میرے اپنے بچوں کو جو قرآن حفظ کروانے آتا تھا اس کو اردو ترجمہ کا نہیں پتا تھا. یہ بالکل آپ کی وجہ ہے. اب اس سے کیا پڑھنا ہے مجھے بتائیں, وہ کیا پڑھائے گا بچوں کو. میں نے پھر جب ایک دن میں بیٹھا, میں نے کہا جی مجھے ساتھ ترجمہ سنانے کہتے ہیں تو پڑھے گی سنائی نہیں دسے نہیں کسی. So یہ dilemma, that is why I have said so. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے You continue. آپ کے That لیے is نہیں what I have رکھا said so کہ عربی زبان کو 47 کے بعد لازم قرار دینا تھا ہر بچے کی جماعت میں. آپ نے ماشاءاللہ ساری ہر قسم کی تعلیم حاصل کی, اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ کو فہم دی. ماشاءاللہ. تو حافظ میں بالکل یہ جو کویشچن کرنا تو میں نے آپ سے کوئی اور تھا, لیکن جو کوزا صاحب کی لاسٹ بات تھی وہی اسی کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. تو اب جو یہ حکم ہے کہ اب ہم نے جس طرح آپ نے بھی حفظ کر لی, وہاں پہ کئی لوگ ہیں جو حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ پاک باقیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح کریں. تو کیا وجہ ہے کہ حفظ تو آپ اس دعا میں ایک چھوٹا سا ایک لفظ ایڈ کر دیں. بسم اللہ صاحب. حفظ کر رہے ہیں ساتھ فہم بھی عطا کرتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. میں اسی کی طرف آنے لگا تھا کہ حفظ تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ عمل کرنے کا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں, اور جو حکم لکھا گیا اس کے باقاعدہ ہم ویسا عمل کریں. ہم یاد تو کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن یہاں تو حفظ کر کے ایک سال میں 43 لاکھ کی لسی پی جاتے ہیں سرکاری کھاتے سے. تو سر یہی میرا بیسکلی پوائنٹ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اینی ویز آپ سے میں دوسری طرف آتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ابھی تک ہے اور جو عوام ہے ان کو ابھی تک انصاف مل رہا ہے؟ ٹھیک جتنے پرانے کیسز ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں کہ جو ساری غلطی ہی پولیٹیشنز کی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس میں سر فہرست بات یہ ہے کہ کھوسا صاحب نے بات کر دی کہ ہم لوگ پاکستان پینل کوڈ کی بات کریں, کرمنل پروسیجر کوڈ کی بات کریں, تو یہ قانون وہ قانون ہے جو کہ 1860 کے بنے ہوئے ہیں, 1902 کے بنے ہوئے ہیں, مطلب اس سے ریلیونٹ. اب وہ قانون جو کہ اس وقت میں بنے تھے اس کے تقاضے اس وقت پورے ہو رہے تھے. سوال یہ ہے کہ اب یہ کیا پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں پورے ہو رہے. اس میں المیہ یہ رہا ہے کہ لیجسلیٹو جو باڈی ہے ہماری وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ لیجسلیشن کر سکے. ڈیو ٹو دیٹ ریزن جو ہے نا آج کل یہ جو انصاف ہم لوگ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف ہو رہا ہے, جو قانون تھا اس کے مطابق انصاف ہو رہا ہے. اب تقاضا یہ تھا کہ قانون کے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی. آج ہم لوگ دوبارہ سے اسی لیول کے اوپر کھڑے ہیں کہ جو کہ 200 سال پرانا تھا. اچھا, اب اس میں انصاف تو نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ہو بھی رہا اور نہیں بھی ہو رہا. نہیں ہو رہا, اس کی وجہ صرف یہ بن سکتی ہے کہ امپلیمنٹیشن صحیح طرح سے نہیں ہو رہی. ایجنسیز کی بات کریں وہ صحیح طرح سے انویسٹیگیشن نہیں کر رہی. قانون ان کے ایک طرف ہاتھ باندھ رہا ہے. اگر ہم لوگ قانون شہادت آرڈر کی بات کریں, سارے کے سارے کریمنل کیس نے ایویڈنس کے اوپر پروو ہونا ہوتا ہے. ایک طرف ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو انویسٹیگیٹ کرے گی وہ ریلیونٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی کو ہم لوگ پروو کرنے کے لیے 10 سال لگا دیتے ہیں. مرڈر ٹرائل 10 سالوں کے اندر سر ہو رہے ہیں. 1998 کی میرے پاس پچھلے دنوں میں جو کہ سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہوں, میرے پاس ایک کیس آ گیا. انہوں نے کہا تھی یہ دیکھیں 2011 میں آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو ڈیتھ سینٹینس کنفرم کر دی تھی. ہم لوگ پارڈن کے اندر آرٹیکل 45 کانسٹیٹیوشن کا ہم لوگ نہیں گئے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, ہم لوگوں نے اس کا ریویو دائر نہیں کیا.
کیا, باوجود اس کے ہمارے بندے کی بھی تک ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. سر 1998 سے بندہ اندر ہے ابھی تک, اب 22 سال ہو گئے ہیں. اب 22 سال گزر جانے کے باوجود بندے کو نہ تو سزائے موت ملی ہے, نہ ہی وہ بندہ باہر آیا. اب ڈیتھ سینٹینس اس کی کنفرم ہو چکی ہوئی ہے, ایگزیکیوشن کیوں ہی نہیں؟ یہ قانون کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے فلاز ہیں. عدلیہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے نا اسٹرکٹلی طور کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. اب رہی بات یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اس میں ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ صحیح طرح سے ایویڈنس کو کلیکٹ نہیں کر پاتی. جب تک ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک سزائے جزا کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ جتنے بھی مرڈر ٹرائلز کو دیکھ لیں, ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک کورٹس کے اندر ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ ملزم بری ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوتا. سر آپ لوگ فنگر پرنٹس کی بات کریں, پی ایف ایس سی کی بات کریں, رپورٹس کی بات کریں, رپورٹیں آ نہیں رہی ہوتی. رپورٹ آ جائیں, جس طرح سے اس کو کلیکٹ کرنا چاہیے ہم لوگ کر نہیں پاتے. امریکہ کی بات کریں, وہاں پر لیوما لائٹ استعمال ہوتی ہے. سر وہ باریک بال سے باریک چیزیں بھی کلیکٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی وہ سوک سے مطلب یہ ہے کہ کاٹن کے ساتھ بلڈ لیا, اس کو پی ایف ایس اے کے پاس بھیج دیا. اب وہ اس کو دیکھیں گے کیا یہ میچ کر رہا ہے یا نہیں میچ کر رہا. بھئی وہ بھیج دیا, جب رپورٹ آ گئی ہے, بات ختم ہو گئی. اب اس چیز کو ثابت کرنے میں یا غلط کروانے میں کیا بات ہے؟ یا تو آپ لوگ ان ایجنسی کو بالکل بٹھا دیں, پی ایف ایس اے کی رپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم لوگوں نے کیس پھر بھی بیانڈ دیٹ پروو کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا کرائٹیریا اور ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو, انصاف سر دیکھیں ملتا نہیں, لیا جاتا ہے. اچھا, اب لیں گے کیسے؟ لینا ہی سب سے مشکل کام ہے. سر دیکھیں آج کل نا یہاں پہ چہرے دیکھے جاتے ہیں, ایگزیکٹلی چہرے دیکھے جاتے ہیں, اسی وجہ سے ہم لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. سر میں آپ کو کیا بات بتاؤں, صبح سے لے کے شام تک سائلین رل جاتے ہیں اور ہم لوگ اپنی داد رسی ایک کوڑ کے اندر پیش ہو جائیں. سر 3 مہینے اس کیس کا آرڈر نہیں ہے, ایک آرڈر نہیں پاس کر رہے تھے جی. بقیہ جو گزشتہ آرڈر ہے وہی چلے گا, گزشتہ آرڈر وہی چلے گا. سر اس طرح سے کام نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا کام ہے رجسٹریشن کرنا, اور جو ایجنسیز ان کا کام ہے امپلیمنٹیشن کروانا, اور پھر اس کے بعد عدالتیں ان کے اس کے مطابق فیصلے کرنے. اگر یہ میرٹس کے اوپر فیصلے ہوں گے تو عمل درآمدگی ہو سکتی ہے. اور یہ جو لاقانونیت ہے اور یہ عدل جو انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ عدل اور انصاف اسی وقت ممکن ہے جب یہ تمام کی تمام چیزیں میرٹس کے اوپر ہوگی. سر پچھلے دنوں آپ لوگ دیکھ لینا, وہ کیا نام تھا, عبد ملی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا ہوا ہے؟ سر دیکھیں ریپ ہوا ہے, اس کے بعد ہم لوگوں نے کیسی تصویر کی. سر معاملات اس سے پہلے زینب کا کیس دیکھ لیں, اتنا ہائی لائٹ ہوا تھا, بڑے سارے معاملات بگڑ گئے, کیا کیا نہیں ہوا. سر صبح سے لے کے شام تک مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہمارے میڈیا والے, کیا کر رہے ہیں, یا کیا بات وہ انفر کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں. ایک چیز ایڈ کر دوں, جی جب ہم کلاس 1 میں ہوتے تھے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1981, تو میڈیا دکھاتا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے پی ٹی وی ہوتا تھا, پی ٹی وی دکھاتا ہوتا تھا کہ ٹریفک اگر آپ کے سامنے سے آ رہی ہے تو آپ نے واک اس سائڈ سے کرنی ہے, اپوزٹ سائڈ سے. وہ دکھاتے ہوتے تھے کہ ریڑے والے نے اس لین میں جانا ہے, سائیکل والے نے اس لین میں جانا ہے, یہ دکھاتے ہوتے تھے, ایجوکیشن دکھاتے ہوتے تھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب میڈیا والا دکھاتا ہے کہ ریپ کیسے کرنا ہے, معذرت سے کس طریقے سے کرنا ہے, قتل کس طریقے سے کرنا ہے, چوری کس طریقے سے کرنی ہے, کس طریقے سے تفتیشی کو پیسے دینے ہیں, اپنے آپ کو کس طریقے سے بے گناہ قرار کرانا ہے, کس طریقے سے عدالت میں جا کے ڈیٹے لینی ہے. بدقسمتی سے سر یہ جو ڈیٹس لینا یہ ڈیٹس لینا بھی یہ بھی میڈیا پہ پھینک دیا آپ نے. دیکھیں وہ سارا سکھایا جاتا ہے. سر میڈیا نے ایک اور چیز بھی دکھائی تھی کہ ایک منسٹر تھے یا ایم این اے تھے, مجھے بھی ایگزیکٹ یاد نہیں, اپنی کروزر سے انہوں نے پولیس والے کو کچل دیا تھا, لیکن اس جو منسٹر تھا اس کو باعزت بری کر دیا گیا تھا. سر ہم نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی, ہم نے تو ویڈیوز دکھا دیے, اب اس کو سزا دلوانا تو سر آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ کا. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا کچھ میڈیا ہی دکھا رہا ہے, جی کچھ اسی کی پہلے کم کر رہے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہے. میں ایک بات کرتا چلوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے. اب سر سوال یہ ہے کہ آئے دن اس طرح کے معاملات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. 376 دیکھ لیں, 377 روزانہ کتنے مقدمات درج ہو رہے ہیں, آپ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں نے خود اس کا ایکسپوجر دے دیا, ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حدود آرڈیننس بنایا ہوا ہے, سر اس کی تائید کریں گے. سر اس حدود آرڈیننس کے اوپر عمل درآمدگی کروا لیں. میں یہ کہتا ہوں اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ختم نہ جائیں تو پھر بات کیجیے گا. سوال یہ کہ صرف ایک چھوٹا سا قانون ہے پاس کیا ہوا ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 4 یہ کہہ رہا ہے, آرٹیکل 2 یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام شall be the state religion. کوئی بھی اگر قانون ہوگا, if any law will be repugnant to the Islam جو ہے نا اس کو null and void ہے. سر یہ قانون اسلام کے مطابق ہیں, اگر ان کے اوپر عمل درآمد کروا دے تو میں یہ کہتا ہوں سر. تو آپ صاحب جب ایک معصومانہ سے سوال ہے کہ جب ایک چیف جسٹس کو نظر بند کیا جاتا ہے
تب تو ہمیں ریلیاں دکھائی دیتی ہیں. جب قانون کو نظر بند کیا جاتا ہے جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے تو تب کیوں نہیں ریلیاں نکالی جاتی؟ جی میں جواب دے دوں. جی جی جنہوں نے نظر بند کیا تھا ان میں سے ایک سزا ہوا ہے. جواب دے. تو سر کیوں نہیں ہوا؟ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں ڈفرینس ہے؟ کب تک یہ سسٹم رہے گا؟ جو ٹیکس بیچارہ دے رہا ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا, جو کچھ نہیں دے رہا اور وہ انجوائے کر رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے سر؟ اس لیے علیحدہ ملک حاصل کیا. ستم ظریفی ہے, یہ ستم ظریفی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس والے جو نا کافی حد تک انوالو ہیں. سر کل ہی میں ایک بیل کے اندر پیش ہوا اور وہ ملزم تھا سر 324 کا, وہ ملزم تھا, ساتھ میں ایس ایچ او لے کے آیا ہوا تھا. سر ہائی کورٹ کے اندر سے میں نے ضمانتیں اس کی خارج کروائی ہیں. فیصل آباد کے فیکٹری ایریا کا مقدمہ تھا جی سر, وہ اپنے ساتھ ایس ایچ او کو ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. بندہ گرفتار نہیں سر ہونے دیا. اب ہم کیا کریں؟ مطلب اس میں ہمارے ملک میں جس طرح کہتے ہیں the king never dies, the قائد never dies. بالکل. اب میں ذرا بٹالوی صاحب کی طرف آتا ہوں. سر ٹائم بالکل اب شارٹ رہ گیا, ہم شارٹ پہ ہی جا رہے ہیں. آپ اس ساری سچویشن کی لا قانونیت کو سر کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح ختم ہوگی؟ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ یہ بھی مسائل ہیں, یہ بھی مسائل, اس کو ختم کس طرح کیا جائے گا؟ کوئی اس طرح کا آئیڈیا سر دے دیں, کیونکہ کافی حکومتیں آپ کے آئیڈیاز کو فالو کرتی ہیں. میں نے پہلے بھی ان دوستوں کا خاصا ٹائم لے لیا. ابھی میں ایک فکر میں بات ختم کرتا ہوں. حافظ اسرار صاحب نے جو کہا شریعت لا نافذ کر دیں, اور نافذ کرنے سے مراد ہے وہ نافذ ہو, رائٹ, وہ موم کی ناک نہ بنے رائٹ, کہ وکلا جس طرح چاہیں اس کو موڑ لیں. یہ دو دوست بیٹھے ہیں جی, آپ ان سے حلف لے کے پوچھیں, جی, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ یہ زانی ہے, یہ قاتل ہے, یہ چور ہے. سر یہ آپ یہ اس کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں وہاں؟ یہ اب آپ پوچھیں ان سے. جی سوال کر لیا, آپ کے سامنے کر لیا, میڈیا کے سامنے کر لیا. جی جی, نہیں وہ تو ٹھیک, نو ڈاؤٹ کہہ رہے ہیں صرف, لیکن سر وہ جواب بھی تو شریعت نافذ ہو جاتی ہے, رائٹ, پھر وہ یہ بھی نہیں کریں گے. میں سر کروں گا جی جی کہ کوئی چوری کرے ہاتھ کاٹ دے اس کا, کوئی قتل کرے سر اتار دے اس کا, کوئی زنا کرے اس کو وپنگ کرے. یہ اس کی تائید نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک سے کرائم ختم ہو جائے گا, اور یہ تبھی ہوگا جب تک یہ غلامانہ سسٹم جو انگریز ہمیں دے کے گیا ہوا ہے اور پارلیمان اس پہ انجوائے کر رہی ہے اور موج مستی کر رہی ہے اور بیوروکریسی موج مستی کر رہی ہے, یہ جب تک آپ سسٹم چینج نہیں کریں گے تب تک سسٹم چینج. تو سر اگر شریعت نافذ کر دی جاتی ہے تو جو اپوزیشن کی پارٹی پی ڈی ایم اے کو لیڈ کر رہے ہیں, پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لیڈ کریں گے سارے اس شریعت کو اور سارے اسلامک سسٹم کو؟ نیو فیسز دیکھیں, جہاں پر ابراہیم لنکن نے کہا, اس کے بعد امریکن اس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی بیسٹ لا گیور. بے شک. تو پھر ہمیں شرم آتی ہے اس کو نافذ کرنے میں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ سے میں لاسٹ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ سر ایک مولوی اور ایک عالم دین, عوام اس کو ڈیفرنس کس طرح کرے, کس طرح پتہ چلے وہ کس کو فالو کریں ود ان؟ سر یہ بڑا مشکل سا سوال ہے. عالم دین کا مطلب ہوتا ہے دین کی تعلیم دینا, تبلیغ دینا. مولوی کا کام یہ نہیں ہے. تو کس طرح ڈیفرنس کریں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ عالم دین کا کام ہے اصلاح کرنا, رائٹ, وہ نالج کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے, فہم اور بصیرت کے ذریعے سے لوگوں کو بتائے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے, اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو علماء ہیں وہ بھی اگر ایک لفظ بھی غلط بیان کرے تو ان کے اوپر قانونی کارروائی ہو تاکہ سارا سسٹم ٹھیک رہے؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اسٹیٹ کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں, اسٹیٹ کی ساری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, قانون اس کے اوپر ہونا چاہیے. جی بالکل. ناظرین یہاں پر ہم نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے مسائل اور وسائل کی یہاں پر ہم گفتگو کر سکیں, اور ہم نے یہاں پر کوشش بھی کی, اور جو ہمارے معزز گیسٹ تھے انہوں نے بہت انفارمیٹیو گفتگو بھی کی. بٹالی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ملک شیر کوسا صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ, آج صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر اسلامی تعلیمات سے دوری جو ہے وہ اصل وجوہات بن چکی ہیں ہماری کہ ہم جو نقصان میں جا رہے ہیں. اسلامی تعلیمات سے دوری اور اسلامی قوانین سے کا نفاذ نہ ہو, پرہیز. جی بالکل. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہم ضرور ہیں, لیکن اس میں ابھی بھی گورا قانون چل رہا ہے, اور جو حکم ہمیں دیا گیا ہے قرآن پاک کا ہم حفظ تو ضرور کر لیتے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے, لیکن اللہ پاک کا ایک حکم ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرو, جو وہ حکم دے رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرو. جس دن ہم عمل کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک اور اپنی سجیشنز ہمیں ساتھ ساتھ بھیجتے رہا کریے تاکہ ہم نئے سے نئے ٹاپکس ایڈ کر سکیں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.